वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं बानर रहमत। और अब वक्त हुआ है आपकी भरपूर फरमाइश पर कि आप लोगों ने फरमाइश की थी कि उमैर मेमन साहब को बुलाया जाए, और क्योंकि वो झटपट बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बताते हैं, आज हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पर उमैर मेमन साहब आए हैं। एल्सा गाजी साहिबा पहले बता के जा चुकी है, अब दूसरी रेसिपी आपके लिए दोबारा है। वक्त आपके पास बहुत कम है, लेकिन उमैर मेमन साहब उतने ही वक्त में आपको ऐसा बता देंगे कि जितना कम वक्त आपके पास रह जाएगा आप किचन में बहुत अच्छे तरीके से रेसिपी बना सकती है। अस्सलाम वालेकुम उमैर भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का करम है। आप उमैर भाई आज क्या रेसिपी बना रहे हैं? मैं खौसा बना रहा हूँ आज। खौसे जी। अरे बहुत मज़ेदार डिश होती है, तो हमने परसों भी खाया। इसका किस तरह से बनाएंगे बताइए। इसकी बेसिक तो कड़ी होती है, कड़ी अच्छी बन जाएगी तो खौसा बहुत अच्छा बन जाएगा। सारी चीज़ें तो वैसे ही घर के अंदर बनती रहती हैं, कढ़ाई वगैरह तो कढ़ाई इसके अंदर डल जाती है, सिर्फ इसकी जो बेस है वो कड़ी है। कड़ी अच्छी बनेगी तो खौसा बड़ा ज़बरदस्त बनेगा, और कड़ी अच्छी नहीं तो खौसा बेकार हो जाएगा बिल्कुल। तो कड़ी के लिए जो है ना, बहुत से लोग इस तरह करते हैं कि कड़ी जल्दी बनाने के चक्कर में 5 से 10 मिनट बनाते हैं और छोड़ देते हैं। इस तरह नहीं होता है, उसको हल्की आंच पे कम से कम जो है 1 से 1.5 घंटा उसको पकने दें, तो उसकी जो आटे की जो महक होती है वो ख़त्म हो जाए। बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि 5-10 मिनट के अंदर बोलते हैं बस कड़ी तैयार हो गई, इस तरह नहीं होती है। सही, तो आप शुरू करिए। लाजमी इसके अंदर जो है वो बेसन डलता है, खोपरा डलता है, हल्दी, नमक, ज़ीरा, थोड़ा सा फूड कलर डालते हैं कलर के लिए, कलर अच्छा हो जाए, और कटी हुई मिर्च, पीसी हुई मिर्च, और दही, लहसुन, अदरक, ये चीज़ें मिक्स करके चॉपर के अंदर मिक्स करके हम लोग बनाते हैं। अच्छा, तो ये तकरीबन बनाने के लिए कम से कम 1 घंटा चाहिए। हमारे पास तो इस वक्त इतना नहीं है कि हम पूरी रेसिपी यहाँ बता सकें, तो मैंने सारी चीज़ें जो बताई हैं वो 1 से 1.5 घंटे में आप घर पे ट्राई करके देखिएगा। अगर नहीं है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लीजिएगा और मेरे से मालूम कर लीजिएगा। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर वक्त हुआ ट्रांसमिशन में तो उमैर भाई तो अभी बना ही रहे, अगर वक्त हुआ, अगर जल्दी भी कोशिश हो सकती है कि कुछ बना लें। जल्दी कोशिश मैं करता हूँ मैं दिखाने की। चले, वो जो आप 1 घंटा बनाना है आपने वो टेस्ट हम तो बर्दाश्त कर लेंगे कि जल्दी बनाने में टेस्ट में कमी तो ज़रूर आएगी, लेकिन कम से कम वो नाजरीन अगर वक्त हुआ हमारी ट्रांसमिशन में तो हम ये ज़रूर देखेंगे कि जल्दी कड़ी बना लें, ताकि वो एक शक्ल तो नज़र आ जाए खाओ से, यानी आम आवाम को जो ख़ास तौर पे जानना चाहते हैं खाओ से असल में है क्या डिश, तो वो जो लोग खाते हैं उनको तो पता ही है खाओ से। बहुत से लोगों को पता नहीं होता है खौसे क्या चीज़ है। हालांकि खौसा जो है वो बेसिकली बर्मा डिश है, मेमनी डिश नहीं है। अच्छा, हम लोग ने इसको खुद अपनी तरफ माइल करके इसको थोड़ा सा टेस्ट को थोड़ा सा चेंज कर दिया। मेमन बरादरान ने हमारे इतना खाया है कि वो उनसे मंसूब हो गया है। माशाल्लाह, ठीक है, आप इतने को बनाएं ताकि हम आपके पास दोबारा आप बीच बीच में हम आपकी तरफ आते रहेंगे। आप इसको जारी रखिए, हम चलते हैं उलमा इकराम की तरफ। नाजरीन, अब वक्त हुआ है उलमा इकराम से रहनुमाई हासिल करने का। मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब और मौलाना कामरान हैदर साहब। दोनों हज़रात को एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा, आज का मौजू हमारा है ज़कात। मैं नूर रहमानी साहब आपकी तरफ आता हूँ कि ज़कात इस दायरे इस्लाम की बुनियादी चीज़ है। ज़कात की वजह क्या है देने की, क्यों अल्लाह ने ज़कात को इतनी अहमियत दी? ज़कात नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, वअक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह वक़ाल वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला ताजदार मदीना हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत पढ़ी, उसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं वक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो और ज़कात दो। यानी कि जो बुनियादी जो अरकान हैं, जो रुकन हैं, उनमें से एक रुकन है ज़कात। ये बहुत आपका अच्छा सवाल कि क्यों उसकी ज़रूरत हुई। पहले इसमें एक मसला समझें फ़िक़ही। ज़कात उन पर होगी जो हौलाने हौल, जिन पर 1 साल गुजर जाए। सोने के एतबार से 7.5 तोला सोना हो या 52.5 तोला चांदी या इसके बराबर रकम हो, या कोई चीज़ ख़रीदी इसको बेचने की नीयत से 1 साल गुजर गया तो उस पर ज़कात होगी। रब्बे ज़ुल जलाल ने एक सिस्टम पूरी दुनिया में नाफिज़ किया कि दौलत सिमट कर सिर्फ चंद ख़ानदान में या चंद अशख़ास के पास ना रह जाए। क्या ऐसा ना मार्केट से पूरा पैसे को उठा लें तो मार्केट के अंदर उस चीज़ की कमी हो जाए, उसकी जो है वो डिमांड तो सप्लाई ना हो। डिमांड एंड सप्लाई का उसूल कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद और इस्लाम ने हमें दिया कि ये जो दौलत की रूलिंग
معاشرے کے اندر ہوتی جائے. اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دیکھتے ہیں, خلفائے راشدین کے زمانے میں دیکھتے ہیں, ان کے بعد میں دیکھتے ہیں کہ اتنا بہترین سسٹم ہوتا ہے کہ جو غریب ہوتا ہے اس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے, وہ کاروبار کرتا ہے اور چند سال کے بعد وہ زکوٰۃ دینے والا بن جاتا ہے. اگر ہم پراپر طریقے سے زکوٰۃ کو دیں اور جو غریب ہیں ان کو دیں, ان کو کاروبار کرانا شروع کریں, تو چند سال کے بعد معاملہ یہ ہوگا کہ وہ شخص زکوٰۃ لینے والا نہیں بلکہ زکوٰۃ دینے والا. 58 کنٹریز ہیں, 58 کنٹریز اگر مل جائیں, یا اگر ہمارے ملک کے اندر بھی جو غرباء ہیں, جو مساکین ہیں, ان کے اندر ایک ایسا سسٹم لایا جائے. مقصد خاص طور پہ یہ, ایک تو اللہ کا حکم ہے, اور جو نہیں کرتا قرآن کے مطابق اس کی پیٹیں داغی جائیں گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بشارتیں دی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جہنم میں جلاتا رہے گا. حدیث یہ بھی کہ جو ایک عورت کو دیکھا سونے کے کنگن پڑی ہوئی اللہ کے پہنی ہوئی, اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم نے اس کی زکوٰۃ دی ہے؟ نہیں دی. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگ کے کنگن تمہیں پہنائے گا. بتانے کا مقصد یہ تاکہ غریبوں کی جو ہے وہ کفالت ہو سکے, اور غریبوں, مساکین, یتیموں کی جو ہے وہ پرورش یا تو اسٹیٹ کرے, اسٹیٹ نہیں ہے تو پھر عمرہ کریں, تاکہ جس کا جو جینے کا حق ہے نا اس زمانے کے اندر بھی, بالخصوص کورونا کے حوالے سے لوگ بھوکے مر رہے تھے, پریشان تھے, تکلیف میں مبتلا تھے. ہم نے اس وقت کہا, بلکہ علماء نے کہا, میں نے نہیں, سب علماء نے کہا, ہر مسلک کے علماء نے یہ کہا کہ 18 مارچ کو جب یہ شروع ہوا پاکستان میں, ہم نے کہا آپ اس وقت زکوٰۃ دیں تاکہ لوگ جو ہے وہ بھوک افلاس سے نہ مریں. اگر کوئی بھوک افلاس سے مرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا, جب آپ اللہ کے سامنے جائیں گے تو اللہ پوچھے گا میں بھوکا تھا. اللہ تو بھوکا تھا, تو خالق اور مالک اور رازق ہے, تجھے تو بھوک بھی نہیں لگتی, نہ پیاس لگتی, حاجت ہی نہیں. کہا فلاں وہ آدمی بھوکا تھا, اگر تم اس کو کھلاتے تو گویا ایسا تھا کہ تو نے مجھے کھانا کھلایا تھا. اللہ فرمائے گا مجھے کپڑے کی حاجت تھی. اللہ تو خالق اور مالک ہے, تجھے کپڑے کی حاجت تھی, فقط تو فلاں کو کپڑا دیتا تو ایسا تھا کہ تو نے مجھے کپڑا دیا. اس چیز کو ذہن میں رکھیں اور زکوٰۃ دیں. اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اگر انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے. جی, قرآن کی آیت کا انکار ہو جائے. بہت شکریہ. علامہ کامران حضرت صاحب, آپ سے درخواست ہے کن کن چیزوں پہ زکوٰۃ دینے کا حکم ہے؟ اچھا, دونوں معاملات میں اگر کسی جگہ پر فقہ کے حوالے سے کچھ ہو تو اس میں سے آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ فقہ جعفریہ کے حساب سے کیا ہے اور فقہ حنفیہ کے حساب سے کیا ہے, تو یہ تاکہ سب کو کلیئر بھی ہو جائے چیزیں, تاکہ جو لوگ فالو کر رہے ہیں ان کو آسانی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب نے بخوبی وضاحت کی, اور کیونکہ فقہ جعفریہ کی جانب سے جواب دینا ہے تو زکوٰۃ جو ہے تھوڑا سا فرق ہے ہمارے یہاں, اور وہ یہ کہ زکوٰۃ سونے, چاندی, مویشی ہے, اس میں کچھ اجناس آ جاتی ہے. لیکن آج کی شہری زندگی میں کیونکہ وہ تمام چیزیں میسر نہیں ہے لوگوں کے پاس, نہ یہاں پر مویشیوں کی وہ تعداد لوگ اپنے پاس رکھ سکتے, نہ وہ اجناس کا سلسلہ ہے. اسی طرح سونا اور چاندی جو ہے یہاں لوگوں کے پاس زیور کی شکل میں تو موجود ہے, لیکن وہ اس صورت میں موجود نہیں ہے جیسا کہ ابتدائی دور میں اسلام کے آغاز کے ساتھ وہ صورت تھی. یعنی جب درہم اور دینار چاندی اور سونے پر مشتمل ہوا کرتے تھے تو اس پر زکوٰۃ دی جاتی تھی. اب کیونکہ کاغذی نوٹ آ گیا, اور اگر یہ نوٹ جل جاتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے, یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سونا اور چاندی اگر جلتے ہیں تو اس کی قیمت برقرار رہتی ہے, وہ ختم نہیں ہوتی. لہذا ہماری فقہ کی روح سے جو ہے زیور کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے, زیور پر نہیں ہے. اگر سونا چاندی اس صورت میں محفوظ کیا جائے, بسکٹس کی صورت میں, جی را مٹیریل, جی ہاں, تو اس پر جو ہے زکوٰۃ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے مفتی رحمان صاحب؟ کہ ایک بات تو یہ میں عند الاحناف بھی ایک موقع بیان کروں, جس طرح حضرت نے بتایا, ہماری کے جو زیورات ہوں گے اس پر زکوٰۃ ہوگی. قرآن مجید فرقان حمید نے 8 مصارف بیان کیے ہیں. وہ 8 مصارف کو لوگوں کو چاہیے ضرور پڑھیں, مگر ہم یہ دیکھتے ہیں 8 مصارف ہیں قرآن جنگی بالکل اصول ہے, مگر اس زمانے کے اندر جو زکوٰۃ دیں تو سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں. ٹھیک. زکوٰۃ کن کو نہیں دے سکتے یہ ذہن میں رکھیے, اپنی اصل کو, آپ کے والد ہو گئے, دادا ہو گئے, نانا ہو گئے, یا اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, یا اپنی بیوی کو نہیں دے سکتے. اچھا, عند الاحناف بہن بھائی جو ہیں دے سکتے ہیں, بہن بھائی بالکل دے سکتے ہیں. اب حضرت آپ کے ویسے تو ہمیں کیا دیکھنا ہے, اگر اپنے بہن بھائی ضرورت مند ہیں تو سب سے پہلے ان کو دیں.
ہمارے یہاں ہم تو لوگوں کو تو دے رہے ہوتے ہیں مگر سگے بہن بھائی ضرورت مند ہوتے ہیں. تو آج جو لوگ دیکھ رہے ہیں زکوٰۃ دینے میں سب سے پہلے اپنے بہن بھائیوں کو دیکھیں. ٹھیک ہے. اچھا یہی سوال کو رکھتے ہیں, یہی جواب ان سے لے لیتے ہیں تاکہ اور سوالات جی رکھتے ہیں ساتھ. فقہ جعفری کے حساب سے اس میں کیا احکامات ہیں کہ کس کس کو دے سکتے ہیں؟ جی اس میں اصل میں ہمارے یہاں سادات کو نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. پہلے تو سلسلہ یہ آ جاتا ہے, اور یہ میرے خیال میں اہل سنت میں بھی ہمارے سادات بھی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی, کیونکہ میل ہے. اور غیر سادات کے لیے یہ زکوٰۃ ہے. لیکن اس میں یہی صورت آ جاتی ہے کہ زکوٰۃ کے لیے حکم یہی ہے کہ اپنے قریب ترین فرد کو پہلے دیکھا جائے. لیکن ظاہر ہے کہ کیونکہ والدین کی ذمہ داری اولاد کے اوپر ہے, بیٹے پر اولاد کی ذمہ داری ہے, لہٰذا اس کو چاہیے ان کی ذمہ داری پوری کرے, نہ کہ ان کو زکوٰۃ دے. صحیح. اسی طرح اولاد نابالغ ہے جب تک اور اس کے جو ہے تحت ہے, لہٰذا ان کی ضروریات پوری کرے گا. اچھا بہن بھائیوں کے سلسلے میں بھی یہ ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ وہ ان کی ضروریات پوری کرے. پوری کر. صحیح. ہاں, اور اگر اس کے بعد بھی جب زکوٰۃ نکالنے کا مرحلہ آتا ہے, یا جیسے ہمارے خمس ہے, خمس دیا جاتا ہے, تو خمس کے سلسلے میں ظاہر مراجع کے جو فتاوے ہے اس کے مطابق ہمیں آنا ہوگا. اگر مرجع نے اجازت دی ہے کہ آپ سہم سادات جو ہے آپ دے سکتے ہیں, تو اس کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنا قریب ترین فرد کو وہ دیا جائے. اچھا فقہ حنفی کے حساب سے, فقہ جعفری کے حساب سے بھی سوال صرف یہ کہ جیسے اب فیملی کو چلیں ہم ابھی ہٹا دیتے ہیں, اب ہم باہر نکلتے ہیں, تو کیا پہلے رشتہ دار یعنی جو ہمارے خاندان میں رشتہ دار ہیں ان کا پہلے حق ہے یا ہمارے پڑوسی کا؟ بہت اچھا سوال. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں ہے وآت الیتامی علی حبہ ذوی القربہ, قرآن کے الفاظ ہیں کہ سب سے پہلے ذوی القربہ کو دیکھا جائے. ذوی القربہ میں آپ کے جو ہیں وہ رشتہ دار میں آئیں گے, تایا, چچا, پھپھو, یہ خاندان دیکھا جائے گا. اس کے بعد ننیال دیکھا جائے گا, آپ کے ماموں ہیں, خالہ ہیں, یہ اس کے بعد پھر آپ کے پڑوس کے معاملات آتے ہیں, کیونکہ آپ کی جو نسل کے جو معاملات, جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جیسے چچا کے, سسرال کے, ماموں کے, خالہ, وہ بعد میں آئے گا. وہ تو پھر 80 خاندان ہو جائیں گے, قریب ترین ہے ان کو جس کے 11 چچا ہوئے تو بڑا مسئلہ, بڑا مشکل ہے. اچھا فقہ جعفری کے حساب سے بھی یہی ہے. جی ہاں, پہلے بالکل اپنے قریب ترین رشتہ دار جو ہے دیکھا جائے گا, چچا, ماموں, اس کے بعد پھر پڑوس, پھر اس کے بعد خاندان میں برادری کے جو آپ خاندان کہہ رہے ہیں وہ بات میں. اگر مطلب اپنے عزیز رشتہ دار کا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہے پہلے, جی جی, تو بالکل ان کی طرف جانا ہوگا. یا اگر ان کا مسئلہ کہیں اور سے حل ہو رہا ہے تو پھر وہ اپنے پڑوس میں بھی وہ دیکھ سکتا ہے. بالکل صحیح. مجھے اجازت دیں تو ذرا کھاؤ سے جو انہوں نے بنایا وہ بھی ہم دیکھتے رہیں. آپ سحری میں کھلائیں گے, پہلے یہ بتائیں پھر اجازت دیں گے. ضرور ضرور, روحانی غذا کے ساتھ جسمانی غذا کا بھی انتظام ہوتا ہے نا, اس لیے. جی عمیر بھائی کی طرف میں چلتا ہوں. السلام علیکم عمیر بھائی, کہاں تک پہنچا ہمارا؟ ماشاءاللہ میں نے تھوڑا جھٹپٹ تیار تو کر لیا ہے. ارے زبردست, آپ ٹرائی کیجئے. ارے واہ واہ واہ, یہ 2 فلیور ہے, چکن اور بیف. زبردست. میرے پاس تیسرا فلیور بھی ہوتا ہے. یہ دیکھیے ناظرین, ہمارے پاس آ چکا ہے یہ, اور امید ہے بہت ٹیسٹی ہوگا, بہت مزے کا ہوگا. آپ کھا کے بتائیں گے جب بھی پتہ چلے گا. یہ چھوڑ نہیں, یہ پورا ٹرائی کیجئے, یہ پورا بنا ہوا ہے. دیکھیں میں کھاؤں گا نا تو پھر میں کھا جاؤں گا, ہاتھ رکے گا نہیں میرا. بالکل آپ کے لیے. تو میں ابھی بریک میں کھاتا ہوں کیونکہ میں کھاؤں گا تو رکے گا نہیں ہاتھ. لیکن آپ دیکھیے, یہ چیک کیجئے کیسا ہے, اور انشاءاللہ ابھی ہمیں یہ بھی چیک کرنا ہے کہ ہمارے سحری کا ٹائم کتنا رہ گیا ہے, کیونکہ ٹرانسمیشن کے دوران ہمیں کبھی کبھی خیال نہیں رہتا اور بہت جلدی پھر سحری رکھنی پڑتی ہے, روزہ رکھنا پڑتا ہے. تو ناظرین یہ دیکھیے عمیر میمن صاحب نے کتنے خوبصورت انداز سے بنایا. عمیر بھائی یقین کریں ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ابھی بہت ٹائم لگے گا, لیکن جس انداز سے آپ نے جتنی جلدی بنا دیا, تو بس دعا ہے آپ کے لیے کہ اللہ آپ کے رزق میں بھرپور اضافہ فرمائے اور آپ کے ہاتھ میں مزید ذائقہ عطا فرمائے. تو عمیر بھائی آپ سے دوبارہ بھی ہم درخواست کریں گے کہ دوبارہ بھی ہماری ٹرانسلیشن میں آئے, تاکہ جتنے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں عمیر بھائی کی ریسیپی, عمیر میمن صاحب کی, وہ دیکھیں اور فائدہ اٹھا سکیں. ناظرین مختصر سے وقفے کے بعد آتے ہیں, دیکھتے رہیے پران رحمت. عشق محمد کا دستور جداگانہ جینے کی علامت ہے. سرکار
طے کر کے یہ نکلا گھر سے کوئی دیوانہ طے کر کے یہ نکلا گھر سے کوئی دیوانہ اس بار مدینے سے واپس ہی نہیں جانا جا پوچھ لے آدم سے مٹی ہے خراب اس کی جا پوچھ لے آدم سے مٹی ہے خراب اس کی جس نے بھی محمد کو اپنا سا بشر مانا ہے عشق محمد کا دستور جدا گانا ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت خوبصورت انداز سے پڑھا۔ شباہت علی صاحب آپ کے سامنے نذران عقیدت پیش کر رہے تھے۔ شباہت، بہت بہت شکریہ آپ کی ٹرانسمیشن میں، آپ ہماری ٹرانسمیشن میں حصہ بنے اور نذران عقیدت پیش کی، اور برکتیں آپ یہ جو کلام پڑھا اس کی وجہ سے ہم نے برکتیں سمیٹی بھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کی آواز میں بھی تاثیر عطا فرمائے اور اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت شکریہ ناظرین۔ اب چلتے ہیں علماء کرام کی طرف، جو کہ آج کا ہمارا موضوع تھا زکوٰۃ، اور مفتی نور رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ کامران حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی نور رحمانی صاحب سے درخواست ہے، یہ بتائیے گا کہ زکوٰۃ دینے سے کون سی بلائیں ٹلتی ہیں؟ بسم اللہ۔ دیکھیے، پہلے بات تو ذہن میں رکھیے گا، زکوٰۃ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، یہ فرض ہے۔ جب اللہ نے ہمیں کہہ دیا وقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کے بعد دوسرا جو حکم ہے قرآن میں وقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ زکوٰۃ کا ہے۔ یہاں ذہن میں ایک مسئلہ رکھیے گا، جو شخص زکوٰۃ کا انکار کرے گا وہ دونوں کے نزدیک کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے۔ اچھا، نہ دینے والا گمراہ ہے، فاجر و فاسق ہے۔ صحیح۔ زکوٰۃ دینے کا ایک طریقہ میں بتاتا ہوں، اس کے بعد آپ کی جو رقم بنتی ہے، وہ سونا چاندی جو بھی ہے، اس کو آپ رکھیں اور 40 سے ڈیوائڈ کر دیں۔ 40 سے آپ تقسیم کریں گے، اب مثال کے طور پہ 100 روپے ہیں، 100 روپے کو آپ نے 40 سے تقسیم کیا تو 2.5، 1000 کو کیا تو 2.5، صحیح نا؟ اسی طرح ہمیں دیکھنا ہے، تو آپ کو 40 سے تقسیم کریں گے تو وہ آپ کا آ جائے گا۔ صدقے کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں، وہ صدقے کے حوالے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، زکوٰۃ آپ کے مال کو بڑھاتی ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، قرآن کی آیت ہے نا، کہ سود جو ہے وہ مال کو گھٹا دیتا ہے، جس کو آپ سمجھتے ہو کہ مال بڑھے گا، مگر اللہ کہہ رہے ہیں کہ سود کی وجہ سے زکوٰۃ مال جو ہے وہ گھٹ جائے گا۔ مگر کیا فلسفہ ہے کہ جب آپ نے زکوٰۃ دی تو اللہ آپ کے مال کو بڑھا دے گا، افزائش ہو جائے گی، وہ مال پاک و صاف ہو جائے گا، اس میں تطہیر کا معاملہ ہو جائے اگر گا۔ ہم اس کو مثال دیں، کیونکہ زکوٰۃ ایک الگ چیز ہے اور صدقہ الگ چیز ہے، ہاں، جیسے صدقے کے اندر اللہ نے بتایا کہ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مفلسی کی حالت میں صدقہ دے کر اللہ سے تجارت ہاں، کرو۔ تجارت والا جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ دینے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، نہیں لینے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ صدقہ دیتے ہیں تو اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، اور یقیناً زکوٰۃ کے لیے بھی اسی بالکل۔ طرح کا دیکھیں، اصول صدقہ واجبہ اور صدقہ نافلہ، صدقہ واجبہ میں آتا ہے زکوٰۃ اور فطرہ، ٹھیک ہے۔ صدقہ نافلہ میں جو ہم آپ دیتے رہتے ہیں، وہ صدقہ نافلہ وہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، مگر صدقہ واجبہ کا یہ حکم ہے جو آپ ہیں۔ جزاک اللہ۔ کامران حیدر صاحب۔ جی، اصل میں جب انسان دنیا میں آیا اور آبادی کی ابتدا ہوئی تو قدرت کا دسترخوان اتنا وسیع تھا کہ کسی انسان کو کھانے پینے کے سلسلے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔
لیکن جب سے انسان میں ہوس بڑھی اور اس نے قبضے شروع کیے تو پھر طبقاتی فرق ہے، اور ایک طبقہ عبرا اور دوسرا وہ کہ جن سے حق چھین لیا گیا اور جو اتنے کمزور تھے بیچارے کہ وہ ان کے جو ہے محکوم ہو کر رہ گئے. اور جب دنیا آگے بڑھتی رہی تو پھر صورتحال ایسی ہو گئی کہ کچھ لوگ جو ہے تمام تر محنت کے باوجود اور بھرپور جو ہے محنت مزدوری کے باوجود بھی اتنا کچھ حاصل نہیں کر پاتے کہ ان کی گزر بسر ہو سکے. اسلام یا اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام کو بھیجا تو اسے معاشرے کے ہر طبقے پر نظر رکھی کہ کس طبقے کا مسئلہ کیا ہے. ایک جانب طبقہ عبرا ہے، اس کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ یہ میری جو دولت ہے یہ میرے اپنی ذاتی کاوش کا نتیجہ ہے، میری عقل، میرا زور بازو. جب حکم آئے گا زکوٰۃ کی صورت میں ہو، صدقات کی یا خمس کی صورت میں، تو اللہ تعالیٰ ذہن میں آئے گا کہ نہیں، یہ جو دولت اس کے پاس آ رہی ہے یہ سب کچھ اس کی اپنی توانائی نہیں ہے، بلکہ کوئی ہے جو اس کے رزق میں برکت دے رہا ہے، جو اسے صلاحیت دے رہا ہے. اسی طرح کیونکہ اس معاشرے میں وہ موجود ہے تو معاشرے کے دوسرے طبقات پر نظر ڈالیں. صحیح. اور پھر یہ زکوٰۃ یہ مال کو پاک کرتی ہے. صحیح. جو مال ہمارے پاس آیا اسے پاک کرتی ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں. دیکھیے اب ایک مثال ہے، مثلا میں ایک دفتر میں ملازمت کر رہا ہوں، 8 گھنٹے میری ملازمت کا دورہ دیا ہے، لیکن کیا میں 8 گھنٹے مکمل طور پر اس طرح کام کر رہا ہوں کہ جو مجھے کرنا چاہیے؟ یا اس میں دوران ملازمت میں کبھی فون بھی کر رہا ہوں، کبھی تھوڑا سا تھک کر رکتا بھی ہوں، تو یہ ہے. لیکن گو کہ جہاں ہم ملازمت کرتے ہیں وہاں سے اجازت ہوتی ہے، ان چیزوں میں کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن اگر اصولی طور پر دیکھا جائے تو زکوٰۃ جو آپ دے رہے ہیں یہ آپ کے مال کو پاک کر رہی ہے. اور ایک جب ان لوگوں تک جو مستحق ہیں بیچارے اور جن کے پاس واقعی 2 وقت کا کھانا کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں، جب ان تک پہنچتی ہے ان کا مسئلہ حل ہوتا ہے. جب ان کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو یقینی طور پر بھوک کے نتیجے میں پھر وہ کسی کرپشن کی طرف نہیں جاتا، وہ لاقانونیت کی طرف نہیں جاتا. اگر آپ کسی کی بھوک مٹانے میں کامیاب نہیں ہوتے، نتیجہ کیا ہوگا؟ کب تک بھوکا رہے گا؟ پھر یہ جو معاشرے میں ہمارے جو بہت یہ قتل و غارت گری نظر آتی ہے، یہ چوری چکاری ڈکیتی، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ حقدار کو حق نہیں پہنچ رہا، بالکل اس کے مسئلے حل نہیں ہو رہے. کیونکہ اب ظاہر ہے جو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں جی وہ ظاہر ہے اللہ کو ضرورت تھوڑی ہے ہمارے اس پیسوں کی. بے شک اللہ کو اللہ ضرورت تو نہیں. اسی کو وہیں سے رول کرانا چاہ رہا ہے اور ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ میں دے تو سکتا ہوں، تم نہیں بھی دو گے تب بھی میں اپنے بندوں کو پال لوں گا، بے شک لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ تمہارے ذریعے ہو جائے. بے شک. جیسے کہتے ہیں نا کہ ماں باپ ہیں، ماں باپ کو پتہ ہے کہ بیٹا مجھے مطلب ماں باپ کو پتہ ہے کہ جیسے میری بیٹی بالی سکینہ اس نے سورہ کوثر یاد کی، تو ہمیں تو پتہ ہے کہ سورہ کوثر کیا ہوتی ہے، کیسے پڑھتے ہیں، لیکن ہم اس سے سننا چاہتے ہیں بیٹا پڑھ کے سناؤ ذرا کیسے ہوتی ہے سورہ کوثر، کیسے پڑھتے ہیں، تو وہ پڑھ کے بتاتے. تو اللہ بھی یہی چاہتا ہے، اللہ کو پتہ صاحب ہے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، بے شک. لیکن اللہ چاہتا یہ کہ میں اپنے بندوں سے کروا دوں تاکہ ان کو حوصلہ ملے. جیسے بچوں کو کہتے ہیں ذرا یہ سناؤ، پھر ان کو انعامات دے دیتے ہیں. اور جیسا کہ اللہ نے فرمایا مال میں کمی نہیں ہوتی، بالکل. برکت ہوتی ہے، اضافہ ہو جاتا ہے. جی اچھا یہاں ایک جملہ اور بھی ہے، جب جو لوگ مال زکوٰۃ دے رہے ہیں نا انہیں فخر نہیں کرنا چاہیے. ایک ذہن میں بات چل رہی تھی، آپ دونوں جب کر رہے تھے تو امام زین العابدین کا وہ طریقہ یاد آ گیا. جب امام زین العابدین جب بھی کچھ دیا کرتے تھے نا تو وہ چوما کرتے تھے. لوگ کرتے تھے بھائی آپ دیتے ہوئے چوما، کہا یہ نہیں دیکھ رہے کہ کس کے پاس جا رہا ہے. اور جو لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں انہیں چاہیے وہ سجدہ شکر ادا کریں کہ اللہ یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں دینے والوں میں رکھا ہے، لینے والوں میں نہیں رکھا، ورنہ ہم بھی پریشان ہوتے. تو ان کے اندر عقل نہیں آنا چاہیے بلکہ عاجزی انکساری سجدہ شکر ہونا چاہیے کہ اللہ تو نے رکھا ہے میرے مولا ہمیشہ اسی حالت میں رکھنا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ نور رحمانی صاحب آپ کی رہنمائی کا، اور علامہ کامران حیدر صاحب آپ کی رہنمائی کا بہت بہت شکریہ. اور اب اس کے بعد جب ہم آئیں گے ناظرین تو وقت ہوگا حمد و نعت و منقبت کا، لیکن جاتے جاتے آپ تمام دونوں حضرات سے اجازت چاہوں گا. ایک پیغام تمام لوگوں کو دیتا چلوں کہ ہم لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ جس کی ہم مدد کر رہے ہیں اس سے توقع ہوتی ہے کہ وہ پلٹ کر کہے شکریہ. ایسے ہی دنیا کا یہی قانون ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ اس کا ظرف ہے کہ وہ شکریہ ادا کرے، اللہ کا بھی اور جس کا جو وسیلہ اللہ نے بنایا اس کا بھی، لیکن شکریہ کہنا اس کو بھی ضروری ہے جو دے رہا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ توفیق دی ہے. اگر ہم دینے والے ہیں
یا کوئی آپ میں سے کوئی دینے والا ہے تو یہ اللہ کی توفیق ہے آپ پر، اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اس بندے کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کے لیے آپ کو وسیلہ بنا دیا. اگر وسیلہ ہی نہ بناتا تو کہاں رکھتے آپ اس مال کو؟ تو امام حسین علیہ السلام کا قول بھی ہے کہ لوگوں کی امیدوں کا تم سے وابستہ ہونا تم پہ خدا کی نعمت ہے. تو لہٰذا زکوٰۃ ضرور ادا کیجیے، صدقہ بھی کیجیے اور لوگوں کی امداد بھی کیجیے. معاف کیجیے گا، دیکھیے سورہ دہر میں یہی جو آپ نے فرمایا بالکل یہی آیت موجود ہے کہ جہاں پنجتن پاک کے سلسلے میں سورہ نازل ہوا کہ 3 دن روزے رکھے اور جب وقت افطار آیا تو اپنے حصے کا کھانا سب نے سائل کو دے دیا، مسکین، یتیم اور اسیر کو. اور جواب میں کہا، کیا کہا؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں نہ تو تم سے شکریہ چاہیے نہ کوئی جزا چاہیے. کیا بات، جزاک اللہ جزاک اللہ. تو ناظرین اب جو وقت ہے اس وقت ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو مدد کرنے کی. اور میرا ایک اور پیغام ضرور یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ کسی کی مدد کرنے کی نیت سے جائیں تو اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. اس کو آپ یہ ضرور کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو تحفہ آیا ہے، اللہ نے تو ہمیں وسیلہ بنایا. جیسے آپ اپنے بہن بھائیوں کو تحفہ دیتے ہیں، ایک چیز ہوتی ہے کہ کسی کو مدد کرنا جناب تھیلی میں رکھا اور دے دیا، لیکن کیا ہم اپنے رشتہ داروں میں کزنز میں جب کوئی چیز دیتے ہیں تو اس کو پیک کرتے ہیں؟ معمولی سی پیکنگ بھلے کر دیں لیکن وہ مدد نہ لگ رہی ہو، وہ پیکنگ تحفے کی صورت میں ہو تو کسی کی عزت نفس مجروح نہیں ہوگی. کیونکہ اس وقت بہت سارے ایسے سفید پوش لوگ ہیں جو مانگتے نہیں ہیں، ان کو بھی ضرورت ہے، ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو. اور یہی میرا آج کا پیغام ہے، اس کو ضرور یاد رکھیے گا، شاید دل پہ لگے تو اس کو اپلائی ضرور کیجیے گا. تو ناظرین چلتے ہیں مختصر وقفے کی طرف، واپس آئیں گے تو ہم لوگ نعت و منقبت کا سلسلہ جاری رہے گا. دیکھتے رہیے باران رحمت.